MBG स्पीक के साथ बिलाल गौरी आपकी खिदमत में हाजिर है। चंद रोज़ कबल उलमाए कराम और मशाइख उज़ाम की आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर के साथ GHQ यानी जनरल हेडक्वार्टर्स में एक मुलाकात हुई। इस नशिस्त के दौरान ISI के DGC मेजर जनरल फैसल नसीर ने एक ब्रीफिंग दी। इस ब्रीफिंग के बाद एक भारी भरकम से मौलाना खड़े हुए तकरीर करने के लिए और उन्होंने कुछ देर तो आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की तारीफ़ में ज़मीन और आसमान के कुलाबे मिलाए और उसके बाद उन्होंने ये तजवीज़ दी कि इलेक्शन पर लानत भेजें, आप मौजूदा निज़ाम को जो है वो चलाएं और आगे बढ़ाएं और इस मुल्क को जो है वो चलाएं। इस पर DGI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम की हंसी छूट गई। आर्मी चीफ ने इस मौका पर क्या कहा और वहाँ मौजूद जो दीगर शुरका थे उन्होंने क्या गुफ्तगू की, इस हवाले से कुछ एक्सक्लूसिव किस्म की मालूमात जो मुझ तक पहुँची हैं वो आज के इस शो में मैं आपके साथ शेयर करूँगा। जिस दिन ये मुलाकात हुई आपको याद होगा उस दिन भी मैंने एक व्लॉग किया था इस पर और ये मालूमात उस रोज़ भी दस्तयाब थीं, लेकिन मैंने आपके साथ शेयर इसलिए नहीं की कि मेरी आदत और मजाज है कि जब तक किसी बात की मल्टीपल सोर्सेज से कंफर्मेशन ना हो जाए उस वक़्त तक मैं ये मालूमात पास ऑन नहीं करता। तो ये जो मालूमात थी मैं मुख्तलिफ़ ज़राए से उसकी तस्दीक करने की कोशिश कर रहा था और मैं ये इत्मीनान चाह रहा था कि एक से ज़ायद जो शुरका हैं वो इस बात की तस्दीक कर दें और तसल्ली हो जाए तो फिर मैं ये मालूमात जो है वो आपके सामने रखूं। तो जनाब बात कुछ यूँ है कि जैसे मैंने शुरू में बताया कि इसमें उलमाए कराम और मशाइख उज़ाम ने इज़हार ख़याल किया, मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर गुफ्तगू हुई, आर्मी चीफ ने तकरीर की, बड़ी ज़ोरदार किस्म की सवालात हुए और सवाल जवाब के दौरान जो है वो फ़लस्तीन के हवाले से भी कुछ बातें पूछी गईं, गज़ा की सूरत हाल पर बात हुई। ISI के DGC मेजर जनरल फैसल नसीर ने शुरका को जो है वो ब्रीफिंग दी और वो ब्रीफिंग देने के बाद मेजर जनरल फैसल नसीर अभी पोडियम पर ही थे कि एक भारी भरकम मौलाना जो हैं वो उन्होंने बटन दबाया ताकि उन्हें गुफ्तगू का और इज़हार ख़याल का जो है वो मौका दिया जाए। उन्हें बात करने की इजाज़त दी गई तो वो खड़े हुए और उन्होंने कोई लगभग 10-12 मिनट जो है वो बातचीत की। तो पहले तो उन्होंने आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की जो है वो बेहद तारीफ़ की और उसमें उन्होंने कोई जो है वो कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने कहा कि जी हम आपके साथ हैं, आपके साथ खड़े हैं, आपके साथ खड़े रहेंगे, जहाँ पे आपका पसीना गिरेगा वहाँ पे हम अपना खून बहाएंगे, हमारे 5000 उलमा जो हैं वो शहीद हुए हैं। और इस तरह की गुफ्तगू करने के बाद फिर अचानक उन्होंने इंतखाबात के हवाले से जो है वो इज़हार ख़याल किया और उन्होंने कहा जी इलेक्शन की ज़रूरत नहीं है, आप मौजूदा निज़ाम के तहत ही मामलात को आगे बढ़ाएं और जिस तरह से आप इस मुल्क को चला रहे हैं इसी तरह से आप जो है वो इस मुल्क को चलाएं। ये मौलाना जो है वो उन्होंने जब ये बात की तो ISI के DG जो हैं लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम वो भी यहाँ नशिस्त में मौजूद थे, तो वो मुस्कुराए बगैर जो है वो नहीं रह सके। मदा सराई करने वाले ये जो साहब हैं ये कोई और नहीं है बल्कि मैं नाम बता ही देता हूँ आपको, अल्लामा ताहिर अशरफी साहब हैं और उनकी तजवीज़ पर मुझे पहले फ़ौजी हुक्मरान जनरल अयूब ख़ान का जो ज़माना है वो याद आ गया और वो एक वाक़या जो है वो मैं आपके साथ जो है वो शेयर करता हूँ, बल्कि 2 वाक़यात जो है मैं उसके लिए हवाले से बड़ी आपकी दिलचस्पी का सामान लिए होंगे। अयूब ख़ान ने जब अनान इक़्तिदार पर कब्ज़ा कर लिया तो वो पिछला जो दस्तूर था 1956 का उसको तो ज़ाहिर है उन्होंने मनसूख कर दिया। तो अब वो मुल्क को नया दस्तूर देना चाहते थे और नया आइन जो है वो बनाने में मसरूफ़ अमल थे। तो इस हवाले से एक मीटिंग हुई, इजलास हुआ और उसमें जैसा कि उनका मजाज था, फ़ौजी जो हुक्मरान हैं उन्हें बोलने की बहुत आदत होती है, तो उन्होंने अपनी सियासी फ़लसफ़े और नज़रियात के हवाले से एक बड़ी तवील किस्म की जो है वो तकरीर की और जब तकरीर उन्होंने ख़त्म की तो एक सीनियर अफसर जो हैं वो वजद में आकर झूमते हुए और वो खड़े हुए और उन्होंने अपने जो दोनों हाथ हैं यूँ उन्होंने अपने सीने पे जो है वो बांधे और अकीदत के साथ जो है वो निहायत भराई हुई आवाज़ में कहने लगे कि जनरल साहब आज तो आपके अफ़कार आलिया में शान पैगम्बरी झलक रही थी।
تو جب یہ مدح سرائی کرتے ہیں لوگ، خوشامد کرتے ہیں، چاپلوسی کرتے ہیں، تو وہ پھر تمام حدیں جو ہیں وہ کراس کر جاتے ہیں۔ اگر آپ ایئر مارشل ریٹائرڈ اصغر خان کی کتاب پڑھیں، وی ہیو لرنڈ نتھنگ فرام ہسٹری، ہم نے تاریخ سے کچھ نہیں سیکھا، یہ کتاب اردو اور انگریزی دونوں زبانوں میں جو ہے وہ شائع ہوئی ہے، تو اس میں بھی انہوں نے دستور سازی کے حوالے سے ایک اجلاس کی روداد جو ہے وہ بیان کی۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک اجلاس جس میں اس وقت کے چیف جسٹس منیر بھی شریک تھے، تو اس میں آئین سازی کے حوالے سے بات چیت ہو رہی تھی، اور ایوب خان نے کہا کہ جی نئے آئین کی منظوری کیسے لی جائے۔ اس کا اس وقت کے چیف جسٹس منیر نے بڑا سیدھا اور بڑا سادہ قسم کا جو ہے وہ حل بیان کیا۔ انہوں نے کہا جی یہ کام تو بہت آسان ہے، پرانے وقتوں کی یونانی ریاستوں میں یہ معمول تھا اور یہ طریقہ جو ہے وہ رائج تھا کہ عوامی تائید و حمایت سے آئین کی منظوری لی جاتی تھی، تو پاکستان میں بھی یہ کام ہو سکتا ہے۔ جنرل ایوب خان جو ہے وہ انہوں نے استفسار کیا کہ جی عوامی تائید اور حمایت سے آپ کی کیا مراد ہے، اور یہ تائید و حمایت جو ہے وہ کیسے حاصل کی جا سکتی ہے۔ جسٹس منیر صاحب جو ہیں انہوں نے فرمایا کہ یہ تو بہت آسان ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا جی کہ جب آئین کا مسودہ تیار ہو جائے تو آپ قومی پریس کے ذریعے اسے مشتہر کر دیں، یعنی اخبارات میں اسے جو ہے وہ شائع کر دیا جائے۔ اس کے بعد آپ کیا کام کریں کہ جی آپ نشتر پارک کراچی، پلٹن میدان ڈھاکہ اور موچی گیٹ لاہور، چوک یادگار پشاور، یعنی اس طرح کی جو مشہور جگہ ہیں وہاں پہ آپ جلسہ ہے عام سے خطاب کریں، عوام وہاں جمع ہوں گی، تو ان جلسوں کے دوران ہی آپ اس نئے آئین کی جو ہے وہ منظوری لے لیں۔ بس یہی ہوتی ہے عوامی تائید و حمایت۔ تو یہ جو تجویز تھی جسٹس منیر کی، اس پہ شرکاء نے کہکا جو ہے وہ بلند کیا، اور ایوب خان کا جو کہکا تھا وہ سب سے زیادہ جو ہے وہ بلند تھا۔ بہرحال انہی خوش آمدیوں کی وجہ سے جو ہے وہ ایوب خان ڈگال کے ساتھ اپنا موازنہ کیا کرتے تھے، اور خواہ حکمران جو ہیں وہ فوجی ہوں یا سیاسی ہوں، ہر دور میں اس طرح کے جو خوش آمدی ہیں، جو چاپلوس ہیں، وہ حکمرانوں کو جو ہے وہ گمراہ کرتے رہے ہیں، اور اس طرح کی باتیں جو ہے وہ بتا کے دراصل انہیں یہ باور کراتے ہیں کہ جی آپ ہی نجات دہندہ ہیں، آپ اس ملک کے مسیحا ہیں، آپ ناگزیر ہیں، آپ چلے گئے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، آپ کے دم خم سے ہی جو ہے وہ اس ملک کی بہاریں ہیں، خوشحالی ہے، رونقیں ہیں۔ تو اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ ہر سپہ سالار کی چاپلوسی کرنے والے، خوشامد کرنے والے جو ہے وہ کہتے ہیں۔ زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ پیچھے قمر جاوید باجوہ صاحب کے دور میں چلے جائیں، اس سے پیچھے راحیل شریف صاحب کے دور میں چلے جائیں، یہی تقریباً باتیں جو ہیں وہ ہوا کرتی تھیں۔ اور مجھے یہ کہنے میں جو ہے وہ کوئی عار نہیں ہے کہ وہ جس طرح وہ سلمان خان کی فلم تھی اور اس میں وہ سوناکشی کہتی ہے کہ جی تھپڑ سے ڈر نہیں لگتا صاحب، پیار سے ڈر لگتا ہے، تو مجھے بھی جنرل عاصم منیر صاحب جو ہیں ان سے اتنا ڈر نہیں لگتا جتنا ان خوش آمدیوں سے جو ہے وہ مجھے خوف محسوس ہوتا ہے کہ کہیں وہ اس چیف کو بھی جو ہے وہ گمراہ نہ کر دیں اور خوش آمد کی وجہ سے جو ہے وہ بھٹکا نہ دیں۔ تو بہرحال اس نشست میں اور بھی کئی علماء کرام نے جو ہے وہ خطاب کیا۔ مفتی منیب الرحمان صاحب جو ہیں، مفتی تقی عثمانی صاحب مثال کے طور پہ، ان حضرات نے بھی جو ہے وہ اظہار خیال کیا، اور بتایا جاتا ہے کہ آرمی چیف نے اس نشست کے دوران بہت جارحانہ انداز جو ہے وہ اختیار کیا اور بہت فوکسڈ وہ جو ہے وہ دکھائی دیے، اور انہوں نے مثال کے طور پہ افغان مہاجرین کے حوالے سے بات چیت ہوئی تو انہوں نے کہا کہ جی اب اس حوالے سے کسی قسم کا کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا، کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا، اور انہوں نے کہا کہ جی جو غیر قانونی طور پر مقیم ہیں افغان، انہیں تو بھیجا ہی جا رہا ہے واپس، لیکن جو 2.25 لاکھ افغان قانونی طور پر پاکستان میں مقیم ہیں ان کا بھی جائزہ لیا جائے گا، ان کی بھی اسکریننگ ہوگی، اور اگر وہ بھی مجرمانہ سرگرمیوں میں ملوث ہوں گے تو انہیں بھی جو ہے وہ واپس بھیج دیا جائے گا۔ اس موقع پہ مفتی تقی عثمانی صاحب جو ہیں وہ انہوں نے بات کی، اور انہوں نے کہا کہ جی ہم نے ہمیشہ ریاست کے ساتھ مل کر مفاہمت اور مصالحت کے ذریعے معاملات کو، مسائل کو جو ہے وہ حل کرنے کی کوشش کی ہے۔ مثال کے طور پہ جب ٹی ٹی پی یعنی تحریک طالبان پاکستان نے پاک فوج کے حوالے سے فتویٰ دیا تھا تو ہم نے ان سے بات چیت کر کے یہ فتویٰ واپس کروایا۔ تو اس پہ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر جو ہیں وہ بولے، انہوں نے کہا کہ جی ہمیں ان فتووں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، انہیں کہیں جی جو فتوے دینے ہیں دیں، جو کرنا ہے کر لیں،
اب ہم ان کو جو ہے وہ نہیں چھوڑیں گے اور ان کے لیے جو ہے وہ کسی قسم کی معافی جو ہے وہ نہیں ہوگی، ان سے کوئی رعایت نہیں برتی جائے گی۔ ایک چیز جو اس نشست کے ایک پارٹیسپینٹ نے آن دا ریکارڈ بتائی ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کر دیتا ہوں۔ علامہ شاہ اویس نورانی صاحب جو ہیں انہوں نے جو بات بتائی ہے، چونکہ انہوں نے آف دا ریکارڈ نہیں بلکہ آن دا ریکارڈ یہ بات بتائی ہے تو وہ شیئر کرنے میں جو ہے وہ کوئی حرج نہیں ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے جو ہے وہ ڈالر کے ریٹ کے حوالے سے، اکانومی کے حوالے سے بھی جو ہے وہ گفتگو کی، اور انہوں نے کہا کہ جی ہم نے بارڈر پہ سختی کی، ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کارروائی کی تو ڈالر کے نرخ نیچے آ گئے، اور جنرل سید عاصم منیر نے کہا کہ معیشت میں میری دلچسپی ہے، میری خواہش ہے کہ میری مدت ملازمت ختم ہونے تک، جب تک میرا ٹینیور ہے، میں ڈالر کی جو شرح تبادلہ ہے اسے 250 روپے تک جو ہے وہ لے کے آؤں، اور ساتھ ہی انہوں نے یہ کہا کہ آپ لوگ اس مشن میں، اس کام میں جو ہے وہ میرا ساتھ دیں تو مجھے بڑی خوشی ہوگی۔ تو یہ جو آخری بات ہے معیشت کے حوالے سے، ڈالر کے حوالے سے، اس پہ میں کچھ دست بستہ گزارشات جو ہیں وہ سپہ سالار کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا، جنرل سید عاصم منیر صاحب کی خدمت میں ان کے گوش گزار کچھ چیزیں جو ہے وہ کرنا چاہوں گا۔ حضور والا، اگر جان کی امان پاؤں تو کچھ عرض کروں، اور وہ یہ ہے کہ یہ ملک سیاستدانوں کو چلانے دے، اکانومی ٹھیک کرنے کے لیے، معیشت کو چلانے کے لیے، ڈالر کے نرخ کو جو ہے وہ کنٹرول کرنے کے لیے ہمارے پاس ماہرین معیشت موجود ہیں۔ یہ کام جو ہے وہ بڑے اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں، زراعت کو بھی چلایا جا سکتا ہے، باقی جن معاملات پر جو ہے وہ آپ توجہ مرکوز کیے ہوئے ہیں انہیں بھی جو ہے وہ دیکھا جا سکتا ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ آپ کی جو اولین ذمہ داری ہے اور جو ہم آپ سے توقع رکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ پاکستان کے دفاع کو مضبوط بنائیں، پاکستان کے دفاع کو قابل تسخیر بنایا جائے۔ تخریب کاری اور دہشت گردی کا خاتمہ جو ہے وہ آپ کی اولین ذمہ داری ہے، اور یہ جو ملک کی دفاع کی نجکاری کی گئی اور اس کے نتائج بھی پھر ہم نے بھگتے، تو نہ صرف یہ کہ پرانی پالیسیوں سے رجوع کیا جائے، ان کی اصلاح کی جائے، اپنی غلطیوں کا اعتراف کیا جائے، بلکہ آئندہ سے وہ غلطیاں جو ہے وہ نہ دہرائی جائیں۔ تو یہ معاملات ہیں قوم جن کی حوالے سے آپ سے توقع رکھتی ہے، اور آئین کا تقاضا ہے کہ آپ یہ کام جو ہے وہ کریں۔ اگر آپ دیگر کاموں میں الجھ جائیں گے تو پھر آپ یہ جو آپ کا اصل کام ہے، جو آپ کی اولین ذمہ داری ہے، جو آپ کا فرض ہے، اسے آپ پورا نہیں کر سکیں گے۔ امید ہے میری ان تجاویز کو، میری ان باتوں کو، میرے ان مشوروں کو ریاست مخالف مہم قرار دیتے ہوئے ایف آئی اے کو میرے خلاف مقدمہ درج کرنے یا انکوائری کرنے کا حکم جو ہے وہ نہیں دیا جائے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، بلال اور کو اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی۔ اگر آپ کو ہمارا شو پسند آیا تو اسے لائک کریں، کامنٹ کریں، شیئر کریں، اور ہمارا چینل سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئکن گھنٹی ضرور دبائیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ بہت شکریہ۔